16 अक्टूबर 1951 शाम तकरीबन 4 बजे का वक्त। कंपनी बाग रावलपिंडी में 2 गोलियां चलती हैं। कैद मिलत कुछ ही देर में शहीद मिलत बन जाते हैं। एक लम्हा जिसने मुल्क के हालात भी बदल दिए और मुस्तकबिल भी। पाकिस्तान की क़यादत सियासी रहनुमाओं के हाथों से निकलती चली गई। पहले दफ्तर शहादत के खूनी पंजू में गई और फिर अमर के ऐनी शिकंजे में। अवाम को कैद का पाकिस्तान फिर कभी देखने को नहीं मिला। लियाकत अली खान का कत्ल पाकिस्तान का सियासी तरीक का पहला हाई प्रोफाइल कत्ल था, लेकिन आखिरी हरगिज नहीं। आज 74 साल बाद भी पाकिस्तान की सियासत खून से रंगीन है। आए आपको पाकिस्तान की तरीक की ऐसी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल शख्सियत के बारे में बताते हैं जो कत्ल हुई। तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम पाकिस्तान की सियासी तरीक पर और भी मज़ीद वीडियो बनाएंगे। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल की तरीक को कुछ लोग कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जा मिलाते हैं। इनके ख्याल में बीमार कैद की वफ़ात बहुत ही पुरअसरार अंदाज में हुई थी। इतने पुरअसरार अंदाज में कि लोगों को कत्ल का शोबा होता है। कैद आज़म को टीबी का मर्ज था और ये बात इन्होंने सबसे छुपा कर रखी। वजह अपनी सियासी तहरीक को नुकसान से बचाना। वो समझते थे अगर किसी को पता चल गया कि इन्हें टीबी जैसी बीमारी है जो ज़माने में बहुत ख़तरनाक समझी जाती थी, तो मुखालिफ पाकिस्तान को नहीं बनने देंगे। तो इस बेस्ट कैप सीक्रेट के साथ पाकिस्तान बन गया। मुसलमान मुसीबत में नहीं घबराया करता। लेकिन इसके बाद कैद की सेहत बहुत बिगड़ गई। वो आराम के लिए कुछ दिन ज़ियारत बलूचिस्तान गए, लेकिन बेहतरी फिर भी ना आई, बल्कि सेहत और ख़राब होती गई। तब 11 सितंबर 1948 को इन्हें कराची वापस लाया गया। यहाँ मारोपुर एयरबेस से एक फौजी एम्बुलेंस से इन्हें गवर्नर जनरल हाउस लाया जा रहा था, लेकिन गाड़ी रास्ते में ही ख़राब हो गई। जब तक दूसरी एम्बुलेंस आती तब तक बहुत देर हो गई थी। कैद की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि इस रात इनका इंतकाल हो गया। यूँ पाकिस्तान 1 साल बाद यतीम हो गया। बज़ाहिर तो ये तिब्बी मौत थी, लेकिन जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, बहुत से हल्कों को इसमें भी कत्ल की साजिश नजर आती है। बहरहाल इसके बाद पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल की तरीक का बाकायदा आगाज होता है और पहला निशाना बनते हैं वजीर आज़म लियाकत अली खान। ये 16 अक्टूबर 1951 की शाम थी। रावलपिंडी के कंपनी बाग में हज़ारों लोग मौजूद थे। लियाकत अली खान की तकरीर शुरू हुई। अभी इनकी ज़बान से 2 ही अल्फाज अता किए गए थे कि पहली सफ से 2 गोलियां चल गईं। अकबर नामी एक नौजवान ने अपने पिस्तौल से कैद मिल्लत पर सीधे फायर कर दिए। इस हमले में ना लियाकत अली खान जिंदा बचे और ना अकबर खान। लेकिन अकबर खान ने ऐसा क्यों किया, इसकी तहकीकात शुरू हुई। जिस तरह एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, इसी तरह शायद एक कत्ल को छुपाने के लिए भी कई कत्ल करने पड़ते होंगे। लियाकत अली खान कत्ल केस में भी लगता है ऐसा ही हुआ। मामले की तहकीकात कर रहे थे IG नवाबजादा इकरारुद्दीन। तहकीकात मुकम्मल हुई। वो अहम दस्तावेज लेकर दारुल हुकूमत कराची आ रहे थे कि जेहलम के करीब इनका जहाज गिरकर तबाह हो गया। अहम शख्सियात और कागजात सब जलकर राख हो गए। यूँ लियाकत अली खान के कत्ल ने पाकिस्तान को ऐसे बहरान में डाल दिया कि आज पौने सदी बाद भी मुल्क निकलता हुआ नजर नहीं आता। इस कत्ल के बाद मुल्क में हाई प्रोफाइल असैसिनेशन का सिलसिला ही चल पड़ा। कई वज़ीर आज़म भी अपनी जान से गए। मसलन 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सरवर्दी 1956 और 1957 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, लेकिन फिर इनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया। अयूब खान का दौर शुरू हुआ तो सियासतदानों पर बड़ी मुश्किलात आईं। तब दूसरे बहुत से रहनुमाओं की तरह हुसैन शहीद को भी जेल में डाल दिया गया। इन पर भी पाबंदियां लगीं, यहाँ तक कि वो मुल्क से बाहर चले गए। कहा जाता है कि इन्हें जबरन बाहर भेजा गया। और फिर 5 दिसंबर 1963 को बेरूत लबनान में वो अपने होटल में मुर्दा पाए गए। मौत की वजह वैसे तो हार्ट अटैक कही जाती है, मगर इनकी बेटी बेगम अख्तर सुलेमान के मुताबिक हुसैन शहीद की मौत तिब्बी नहीं थी, बल्कि इन्हें मरवाया गया। ये वो दौर था जिसमें अयूब खान का मुकाबला करना बल्कि सामना करना भी मुश्किल था। तब मुल्क को ज़रूरत थी ऐसी शख्सियत की जिसमें इतना अज़म और हौसला हो, और ये फातिमा जिन्ना के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। कैद आज़म की बहन और तहरीक पाकिस्तान के अहम रहनुमा, जिन्होंने भाई के मौत के बाद बहुत कुछ बदलते देखा,
فاطمہ جناح نے بڑی مخالفت کا سامنا کیا، غدار کے الزامات تک برداشت کیے، ان کی کتابیں سینسر ہوئیں، انہیں ریڈیو پر بات کرنے سے روکا جاتا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ ایسا دور تھا جسے پاکستان کی تاریخ کا ڈارک چیپٹر کہنا چاہیے۔ تب فاطمہ جناح نے امر جنرل ایوب کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ملک میں ہر طرف ایک ہی نام تھا، فاطمہ فاطمہ، لیکن حیران کن طور پر وہ ایوب سے ہار گئی۔ اس کے بعد تو فاطمہ جناح کی زندگی عذاب کر دی گئی، کبھی ان کے گھر کا پانی بند کر دیا جاتا تو کبھی چھاپے مارے جاتے، یہاں تک کہ 9 جولائی 1967 کو اچانک فاطمہ جناح کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی موت دل کے دورے سے ہوئی، لیکن ایک حلقہ آج تک یہی سمجھتا ہے کہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ محترمہ کے بھانجے اور ماہر قانون اکبر پیر بھائی کو بھی شبہ تھا کہ وہ قتل کی گئی تھی۔ یہ سب کس نے کیا، آج تک پتہ نہیں چلا۔ اس وقت کے وزیر داخلہ قاضی فضل اللہ کی سربراہی میں ایک انکوائری رپورٹ بھی تیار کی گئی، مگر وہ کبھی منظر عام پر نہیں لائی۔ پاکستان کا اگلا ہائی پروفائل سیاسی قتل تھا ایک اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا۔ ویسے خود بھٹو کے دور میں بھی بڑے سیاسی قتل ہوئے تھے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ تب یہ کام بہت ہی سسٹمیٹک انداز میں ہوتا تھا۔ ڈیرہ غازی خان سے جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی ڈاکٹر نذیر احمد قتل کر دیے جاتے ہیں۔ پھر لاہور میں خواجہ رفیق اور نواب محمد احمد خان قصوری سمیت کئی ہائی پروفائل شخصیات بھی قتل ہوئیں۔ پشاور میں حیات محمد خان شیر پاؤ کا قتل ہوتا ہے، تو کوئٹہ میں عبدالصمد خان اچغدئی کی اور اسرار موت بھی بھٹو کے دور میں ہوتی ہے۔ لیکن ان میں سے محمد احمد خان قصوری کا قتل ایسا ہے جو خود بھٹو کے گلے پڑ جاتا ہے۔ اس کیس میں بالآخر انہیں پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ یہ 4 اپریل 1979 تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو سینٹرل جیل راولپنڈی میں پھانسی دی گئی۔ دنیا آج بھی اسے ایک عدالتی قتل قرار دیتی ہے، جس کے ذریعے ایک امر نے ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما کو اپنے رستے سے ہٹا دیا۔ ضیاء الحق کے دور میں اور بھی کئی اہم ہائی پروفائل اموات ہوئیں، مثلا فرانس میں شاہنواز بھٹو کی پر اسرار موت، ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے جو 18 جولائی 1985 کو فرانس میں اپنے گھر میں ہی مردہ پائے گئے۔ بھٹو خاندان آج تک کہتا ہے کہ شاہنواز کو زہر دیا گیا تھا اور اس میں ان کی اخوان بی بی ریحانہ کا کردار تھا۔ سچ کیا تھا آج تک پتہ نہیں چلا، لیکن حقیقت جو بھی ہو، بھٹو کا جوان بیٹا صرف 26 سال کی عمر میں جان سے ضرور چلا گیا۔ 17 اگست 1988 میں پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ بھاولپور سے پرواز کرتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ طیارے میں کوئی اور نہیں، پاکستان کے سیاہ و سفید مالک صدر ضیاء الحق بھی سوار تھے۔ کئی حلقے اسے بھی سازش قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ ضیاء الحق بھی قتل کیے گئے ہیں۔ ضیاء الحق کے بعد ملک میں جمہوری دور کا آغاز ہوتا ہے۔ لگ رہا تھا کہ اب بھٹو خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ختم ہو جائے گی، لیکن بھٹو خاندان کی مشکلات ابھی بھی باقی تھیں۔ بھٹو کے چھوٹے بیٹے نے فرانس میں جان دے دی، لیکن بڑے کے آخری سانسیں کراچی میں لکھی، وہ بھی ضیاء کے دور میں نہیں بلکہ خود اپنی بہن بینظیر کی حکومت میں۔ مرتضیٰ نے اپنے والد کی پھانسی کے بعد ایک مزاحمتی تنظیم بنائی، نام تھا الذوالفقار۔ اس تنظیم نے بہت سی کاروائیاں کی، ہائی جیکنگ تک میں ملوث رہی، لیکن 20 ستمبر 1996 کی شام ان کی زندگی کا سورج ڈوب گیا۔ اپنے ہی گھر کے سامنے اپنی ہی بہن کی حکومت میں مرتضیٰ بھٹو ایک پولیس مقابلے میں مار دی جاتی ہے۔ یہ واقعہ بھی غلط فہمی کی وجہ سے پیش آیا یا یہ بھی ایک پری پلان مرڈر تھا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس واقعے نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ ہی مہینوں میں بینظیر کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے۔ وہ پھر کبھی وزیر اعظم نہیں بن پائیں، بلکہ انہیں ملک تک چھوڑنا پڑا۔ برسوں تک جلا وطنی کے بعد سن 2007 میں بینظیر کی واپسی ہوئی اور پھر ہوا پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہائی پروفائل پولیٹیکل قتل۔ یہ کیسے ہوا؟ اس سے پہلے ہم چلتے ہیں 90 کی دہائی کے کراچی کی طرف، جہاں قتل ایک معمول بن چکا تھا۔ یہاں پہلا ہائی پروفائل سیاسی قتل ہوا مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین عظیم احمد طارق کا۔ تنظیم کے بانی اراکین میں سے ایک اور موت، دل مزاج رہنما جو 92 کے آپریشن کے بعد انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، لیکن پھر اچانک منظر عام پر آئے اور اعلان کر دیا کہ میں کراچی کو خون خرابے سے بچانے آیا ہوں۔ گولی اور گالی کی سیاست کو بھی خیر بات کہہ دیا، جو الطاف حسین کے فلسفے سے بالکل الگ بات تھی۔
اور الگ بات کرنے کا نتیجہ کچھ ہی عرصے میں سامنے آ گیا. یکم مئی 1993 کو عظیم احمد طارق اپنے سسرال میں ٹھہرے ہوئے تھے جب آدھی رات کو چند نامعلوم افراد گھر میں داخل ہوئے اور کلاشن کوپ کی بریسٹ مار کر انہیں قتل کر دیا. اور یہ MQM میں آخری ہائی پروفائل قتل نہیں تھا. عظیم احمد طارق کی ایک اور ساتھی عمر فاروق کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن 17 سال بعد اور کراچی سے ہزاروں کلومیٹر دور لندن میں یہ دن تھا 16 ستمبر 2010 کا. عمران فاروق کام کے بعد گھر واپس آ رہے تھے جب چند نامعلوم افراد نے ان پر خنجر سے وار کیا اور قتل کر دیا. ڈاکٹر عمران فاروق کے الطاف حسین کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، یہاں تک کہ انہیں 3 مرتبہ پارٹی سے بھی نکالا گیا. عمران فاروق نے تو سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن پھر ایک روز اچانک انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں یہ مرڈر ذرا مختلف تھا کیونکہ لندن میں ہوا تھا، اس لیے عمران فاروق کے قاتل کچھ ہی دن بعد گرفتار ہو جاتے ہیں اور 10 سال بعد انہیں عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے. غالباً یہ کسی بھی پاکستانی سیاسی رہنما کے قتل کا واحد واقعہ ہوگا جو اپنے منقطع انجام تک پہنچا. ہاں، مگر یہ واحد قتل نہیں تھا جس کا الزام MQM پر لگا. عمران فاروق سے کہیں پہلے 1998 میں بھی ایک بڑی شخصیت کا قتل کا الزام بھی MQM پر لگا تھا. یہ تھے معروف سماجی رہنما اور سابق گورنر سندھ حکیم محمد سعید، جنہیں 17 اکتوبر 1998 کو ان کے دواخانے کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے. حکیم سعید کی عمر اس وقت 78 سال تھی. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ کچھ ہی دنوں میں سندھ حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور سندھ میں گورنر راج لگا دیا جاتا ہے. پولیس اور خفیہ اداروں کے مطابق یہ قتل MQM سے تعلق رکھنے والے قاتلوں نے ہی کیا، لیکن الطاف حسین اور MQM ہمیشہ اس کی تردید کرتی رہی، یہاں تک کہ برسوں بعد 2014 میں تمام ملزمان بری ہو جاتے ہیں. پاکستان میں سیاسی قتل کی تاریخ میں ایک بڑا واقعہ پیش آتا ہے. 6 اکتوبر 2003 کو اس مرتبہ نشانہ تھے کالا دم سپاہ و صحابہ کے سربراہ اعظم طارق، جن کا قتل کراچی جیسے لالی لے سٹی میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں. وہ بھی دن دہاڑے اعظم طارق پر پہلے بھی 2 قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، لیکن وہ بچ گئے تھے. مگر اس بار حملہ نے ایسا نہیں ہونے دیا. اسلام آباد شہر میں داخل ہوتے ہی ان کی گاڑی کو روکا گیا اور 3 حملہ نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. صرف اعظم طارق کو 43 گولیاں لگی. وہ اور گاڑی میں ان کے 4 ساتھی بھی موقع پر چل بسے. مشرف دور میں ہی ایک ایسا قتل بھی ہوا جس نے پاکستان کو ہلا دیا. وہ تھا بلوچستان کے سابق گورنر اکبر بگٹی کا. یہ پرویز مشرف کی امریت کا دور تھا. ملک میں حالات ویسے ہی بہت خراب تھے. تب اکبر بگٹی نے قوم پرست سرداروں کے ساتھ مل کر صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کر دیا. بات بڑھتی گئی. کچھ واقعات نے بھی چلتی تیل پر کام کیا. مذاکرات کی کوشش بھی ہوئی لیکن ناکام ثابت ہوئی، یہاں تک کہ اکبر بگٹی پہاڑوں میں روپوش ہو گئے. اس کے بعد ایک فوجی کارروائی ہوتی ہے جس میں اکبر بگٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارے گئے. اس قتل سے بلوچستان میں وہ آگ لگی کہ آج تک پورا صوبہ نہیں پاکستان بھی جل رہا ہے. اور اس دوران پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی قتل ہوتا ہے بے نظیر بھٹو کا. بے نظیر اپنے ہی دور میں مرتضی بھٹو کے قتل اور پھر حکومت کے خاتمے کے بعد ملک چھوڑ چکی تھی، یہاں تک کہ 2007 میں NRO کے تحت واپس آئی. یہ دن تھا 18 اکتوبر 2007 کا، ایک خوشی کا دن جو غم کی شام میں بدل گیا جب استقبال کے لیے آنے والے کاروں میں زبردست دھماکہ ہوا. بے نظیر تو بچ گئیں لیکن 150 سے زیادہ لوگ مارے گئے. تقریباً 2.5 مہینے بعد راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسہ ہوا. وہی لیاقت باغ جہاں 56 سال پہلے لیاقت علی خان پر گولیاں چلی. وہیں ایک نامعلوم شخص نے بے نظیر پر بھی فائرنگ کر دی، یہاں تک کہ ان کی گاڑی کے قریب ایک خود کش دھماکہ بھی ہوا. بے نظیر بھٹو بری طرح زخمی اور ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گئی. ان کے قتل کا منصوبہ بندی کا الزام کالا دم تحریک طالبان کی سربراہ بیت اللہ مسعود اور القاعدہ کے رہنما ایمن الظہوری پر لگایا گیا، مگر بہت سے لوگ دوسری جانب بھی اشارہ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ہنگامہ ہوا اور انتشار پھیلا کہ ملک کئی دن تک جلتا رہا. پنجاب کے گورنر سلیمان تسیر کے قتل نے بھی ملک میں بہت انتشار پیدا کیا. انہوں نے توہین رسالت کے قانون کو کالا قرار دیا، جس کے رد عمل میں 4 جنوری 2011 کو سلیمان تسیر کے اپنے ہی محافظ ممتاز قادری نے انہیں قتل کر دیا. کچھ واقعات تو ایسے بھی پیش آئے جن میں پوری سیاسی قیادت ختم ہو گئی.
مثلا کراچی کا سانیہ نشتر پارک، یہ 11 اپریل سن 2006 تھا جب کراچی کے نشتر پارک میں 12 ربیع الاول کا جلوس تھا جس میں ایک خودکش حملہ ور دھماکے سے پھٹ پڑا اور تقریباً 60 افراد کی جان چلی گئی۔ مرنے والوں میں بریلوی مکتبیہ فکر کی کئی نمایاں شخصیات تھیں، بلکہ سنی تحریک کی پوری اعلیٰ قیادت بھی شامل تھی۔ پاکستان میں آخری ہائی پروفائل سیاسی قتل ہوا مولانا سمیع الحق، جماعت علماء اسلام کے سربراہ اور مشہور مدرسے اکوڑا خٹک کے سرپرست مولانا سمیع الحق کو اسلام آباد میں ان کے گھر میں کسی نامعلوم شخص نے قتل کیا تھا۔ اس وقت ان کا باڈی گارڈ اور ڈرائیور دونوں گھر پر موجود نہیں تھے۔ مولانا اکیلے تھے، کوئی گھر میں داخل ہوا، پھر چاقو کے وار کر کے زخمی کیا اور پھر گولی مار دی۔ یہ ہے پاکستان کے خونی سیاسی تاریخ جس میں اور بھی کئی سیاسی رہنماؤں پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ مثلا مولانا مدودی پر اکتوبر 1963 میں قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بال بچے۔ پھر پرویز مشرف پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے، بلکہ سب سے زیادہ مینٹس انہیں کے خلاف ہوئی، لیکن وہ سب میں بچ گئے۔ پھر سابق وزیر اعظم شوکت عزیز خان اور عمران خان بھی قاتلانہ حملے کی زد میں آئے، لیکن ان کی زندگی بھی باقی ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ پاکستان میں کسی ہائی پروفائل شخصیت پر آخری بڑا حملہ تھا جو 3 نومبر سن 2022 کو ہوا۔ تب عمران خان حقیقی آزادی مارچ کی قیادت کر رہے تھے جو اسلام آباد کی طرف رواں تھا۔ وزیر آباد میں عمران خان کی تقریر جاری تھی کہ اچانک ایک سمت سے فائرنگ ہو گئی۔ ایک گولی عمران خان کے دائیں ٹانگ پر لگی، خوش قسمتی سے زخم کاری نہیں تھا۔ عمران خان بچ گئے، لیکن پاکستان میں سیاسی قتل کی تاریخ اب بھی جاری ہے۔ آخر خون کا یہ سلسلہ کب رکے گا؟ آخر کب معاملات بات چیت سے حل کرنے کا چلن عام ہوگا یا نہیں ہوگا؟